बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान के थंडर बॉय सुहेल खान आफरीदी के शानदार दौरा कराची के आफ्टर शॉक्स मज़ार कायद पर 10 लाख से ज़ायद का सुनामी टकराए जाने के आफ्टर शॉक्स सिर्फ 24 घंटों के अंदर सामने आ चुके हैं। और इत्तलात इस वक्त ये हैं कि जब पूरे मुल्क के अंदर बाकायदा एक एजेंडे के तौर पर कुछ मुलाजम सहाफ़ियों की जानिब से वंडर बॉय के हवाले से कंपेन की जा रही है कि मुल्क में कोई वंडर बॉय तलाश किया जा रहा है एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से। इस मौके के ऊपर पाकिस्तानी सियासत में हलचल मचा दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के थंडर बॉय ने। और कहा यह जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 24 घंटों के अंदर इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान ताज़ा तरीन पैगाम रसानी इस वक्त इस्लामाबाद के पॉलिटिकल ड्राइंग रूम्स की सबसे बड़ी खबर बन चुकी है। पीपल्स पार्टी और नवाज लीग एक दूसरे से इस हवाले से तफसीलात मालूम करते हुए नजर आ रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि तर्जमान इस्टेब्लिशमेंट के तौर पर, तर्जमान GHQ के तौर पर क्या कोर कमांडर पेशावर और इमरान खान साहब के तर्जमान सुहेल खान आफरीदी के दरमियान होने वाली मुमकिन मुलाकात क्या इस वक्त मौजूद जो बर्फ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात और ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मौजूद बर्फ़ को क्या ये मुलाकात जो है वो पिघला सकती है। इस हवाले से तफसीलात आज की इस वीडियो का जो है वो बुनियादी मौजू है, प्राइमरी मौजू है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले 3-4 और अहम तरीन बड़ी डेवलपमेंट्स जो ये वाज़े कर रही हैं कि आपको हमेशा से अपना हक जो है वो छीनना पड़ता है। इत्तलात आ रही हैं महमूद खान अचकज़ई साहब के बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन के हवाले से इमरान खान साहब का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उन्हें एतमाद हासिल है। कहा यह गया था कि जनाब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपोजिशन लीडर होंगे, उनके रास्ते में रुकावटें डाली जा रही थी। लेकिन अब ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि स्पीकर अयाज सादिक साहब, जिनके मुतल्लिक पहले खबरें आईं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब से उन्होंने मुलाकात की और मियाँ नवाज शरीफ ने उन्हें यह कहा कि आप आखिरकार कितनी बातें इस्टेब्लिशमेंट की मानेंगे, इस रास्ते में आप, इस मामले के रास्ते में आप रुकावटें ना पैदा करें और महमूद खान अचकज़ई का नोटिफिकेशन करें। आज इत्तलात हैं कुछ इसी किस्म की। और ये जो खैर से गाली का पैगाम है अपने तई, हालांकि ये तो हक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, महमूद खान अचकज़ई का, डेफिनेटली उन्हीं को अपोजिशन लीडर होना चाहिए। लेकिन क्योंकि नवाज लीग की जानिब से इसको एक एहसान जतलाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, कहा यह जा रहा है जनाब ये खैर से गाली का पैगाम है और आगे चलकर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान कोई मुमकिन राहें जिसकी ख्वाहिश मियाँ नवाज शरीफ साहब की है वो खोल सकता है। इस पहलू के ऊपर भी बात करेंगे क्या मुमकिन होगा, क्योंकि आज ये इत्तलात आ रही हैं कि जुमेरात के दिन तक महमूद खान अचकज़ई साहब का बतौर अपोजिशन लीडर जो नोटिफिकेशन है वो जनाब जारी कर दिया जाएगा। इसकी यकीन दहानी जनाब कराई गई है मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को। अच्छा, इसके साथ साथ जनाब एक और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जहाँ पेशावर के अंदर, जहाँ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सुहेल खान आफरीदी साहब की जानिब से एक स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ किया गया, उसके बाद ये मामला लाहौर गया, वहाँ पर पाकिस्तानी अवाम को मोबिलाइज़ किया गया, फिर ये मामला कराची पहुँचकर अपने पूरे अरूज पर पहुँचा। सिंध में उन्होंने गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जिस तरह से पूरी पाकिस्तानी कौम को मोबिलाइज़ किया वो आपके सामने है। बल्कि अब इसे एक ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक हिस्टोरिकल मूवमेंट था कि इस तरह से किसी दूसरे सूबे से किसी मुंतखब वज़ीर आला ने आकर किसी और सूबे के अंदर एक अजनबी या एलियंस के तौर पर वहाँ की आवाम को इतना जगा दिया हो। इस वक्त इमरान खान साहब को पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सियासत की इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों करार दिया जा रहा है। मैं ये किताब पढ़ रहा था, अंग्रेज़ राज और पश्तून सियासत, और उसके बाद भी पाकिस्तान में ये कौम परस्त और पश्तून सियासत जारी रही। आप ज़रा सोचिए कि इमरान खान साहब कितनी बड़ी नेमत है इस मुल्क के लिए कि आज से तकरीबन अगर हम 20 बरस पीछे चले जाएँ ना, तो उस वक्त भी इस किस्म की बातें होती थी कि सिंध कौम परस्त सियासत और बलोच कौम परस्त सियासत और पख्तून कौम परस्त सियासत, और यहाँ पाकिस्तान को पख्तूनख्वा में ज़्यादा मसाइल थे क्योंकि चीज़ों को माजी में अफ़गानिस्तान के साथ, पख्तूनिस्तान के साथ जोड़ा जाता था। उसके बाद फिर जनाब बाचा खान से लेके और असफंद यार वली ख़ान तक अवामी नेशनल पार्टी इस किस्म की चीज़ें थीं कि जनाब कहा यह जाता था, एक आम तासुर ये था उनके हवाले से कि जनाब शायद वो पाकिस्तान को जोड़ना नहीं, पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन मुझे हैरत होती है कि
پاکستان کے لیے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس سے بڑا بھلا کیا سنہری موقع ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے کہ ایک ایسی شخصیت عمران خان ان کے درمیان موجود ہے جو کہ پاکستان کی ساتوں اکائیوں کے اندر مقبول ہے۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پہلے سندھی قوم پرستی کی، بلوچ قوم پرستی کی اور پشتون قوم پرستی کی جب بات ہوتی رہی تو اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے پریشان نظر آیا کرتی تھی، لیکن یہاں کیونکہ معاملہ ذرا بڑا ہے، کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہاں عمران خان صاحب کے راستے میں اسٹیبلشمنٹ اس لیے رکاوٹ ہے کیونکہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ طاقتور اسٹیبلشمنٹ ملک کی جو مضبوطی ہے، ملک کے درمیان جو جوڑ کر رکھے جانا ہے، اس میں ایک بائنڈنگ فورس ہے، لیکن اب اس بائنڈنگ فورس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت پاکستان میں صرف اور صرف ایک بائنڈنگ فورس ہے اور وہ عمران خان ہے۔ اب اتنی لمبی میں نے اس کی توجیہ یا اتنی ڈیٹیل اس لیے آپ کے سامنے رکھی کیونکہ اس قسم کی اطلاعات ہیں کہ سہیل خان آفریدی صاحب اب اگلا پڑاؤ جو ہے وہ بلوچستان کے اندر کرنا چاہتے ہیں، اور اس قسم کی اطلاعات بھی ہیں کہ وہاں پر سیکیورٹی کے نام پر جو ہے وہ سہیل خان آفریدی کو روکا جائے گا، کہا جائے گا کہ خدا نخواستہ وہاں کسی قسم کی سیکیورٹی کے حالات جو ہیں وہ خراب ہیں اور آپ وہاں کا وزٹ نہ کریں۔ اور پلان بی کے طور پر اس قسم کی اطلاعات ہیں کہ عمران خان صاحب کے حکم پر صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا، صوبائی قیادت خیبر پختونخوا اور وہاں کے جو صدر ہیں جنید اکبر صاحب، انہوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی اور صوبائی قیادت کی سربراہی میں KPK کے اندر اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے ایک خصوصی انہوں نے ایک اعلامیہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ 17 جنوری بروز پیر سے ہری پور سے لے کر مانسیرا تک جو ہے وہ ریلی ہوگی، اس کے بعد پھر 24 جنوری بروز ہفتہ پشاور سے لے کے نوشہرہ تک اور پھر مردان اور سوابی میں یہ ریلی اختتام پذیر ہوگی، اور پھر 25 جنوری بروز اتوار مینگورہ سے تیمر گرہ تک ریلی ہوگی۔ اور پارٹی کے جتنے بھی ونگز ہیں تمام کو یہ کہا گیا کہ کارکنان فوری طور پر متحرک ہوں اور عوامی ریلیاں 8 فروری کو ہونے والی جو تاریخی پہیہ جام ہڑتال ہے اس کی کامیابی کے لیے ایک عوامی ریفرینڈم ثابت ہوں گی۔ یعنی سہیل خان آفریدی صاحب کی جانب سے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ جناب وہ اب چین سے نہیں بیٹھنے جا رہے، بلوچستان جانے کا وہ ارادہ رکھتے ہیں۔ بلوچستان جانے سے اگر انہیں روکا گیا تو پلان بی کے طور پر پورے کا پورا KPK کا پلان جو ہے وہ بھی موجود ہے، واپس آ کے KPK میں وہ اسٹریٹ موومنٹ کریں گے۔ آج ان کی کراچی کی بھی اپڈیٹس ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، واپس آ کے KPK کے اندر وہ کریں گے موومنٹ اور اس کے بعد دوبارہ پھر جو ہے وہ بلوچستان جا سکتے ہیں۔ اور ایک ایسی سیاسی جماعت 8 فروری 2024 کے الیکشن سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ بلوچستان جیسے صوبے کے اندر جہاں بلوچ قوم پرستوں کے حوالے سے بات کی جاتی تھی وہاں پر یہ انکشاف کیا تمام تر سرویز نے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت 50% سے زائد بڑھ چکی ہے، اور تمام تر قوم پرست سیاسی جماعتوں کی مقبولیت اکٹھی کر کے ملا کے بھی جو ہے وہ بھی جناب کوئی 40% کے آس پاس نہیں ہے، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کی ملا کر بھی 10% سے کہیں نیچے ہے۔ وہاں پر بھی مینڈیٹ چھینا گیا، وہاں پر بھی چوری کی گئی، اور جس طرح سے وہاں پر نوجوان نسل جب سہیل خان آفریدی کراچی میں تھے تو کوئٹہ سے بھی اطلاعات آ رہی تھیں کہ وہاں پر ایک اسٹریٹ جو موبلائزیشن ہے وہ جناب شروع ہو چکی ہے۔ اچھا، اگر ہم آپ کو بتائیں کراچی میں ہونے والی دیگر اپڈیٹس کے حوالے سے تو پھر جو سہیل خان آفریدی ہیں انہوں نے میڈیا سے انٹریکشنز بھی وہاں پہ بعد میں کی ہیں۔ ان کا یہ جملہ اس وقت بڑا وائرل ہے، میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں، اس کے بعد پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پہلے آپ سنیں کہ سہیل خان آفریدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ ترجمان آتا ہے، پریس کانفرنس کرتا ہے، وہ تمام وزراء اعلیٰ کے گن گاتا ہے، ان کے لیے جو ہے اچھے اچھے الفاظ استعمال کرتا ہے، لیکن خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے خلاف جو ہے وہ سازش کرتا ہے، اس کی ویڈیوز چلاتا ہے۔ یہ امتیازی سلوک ہے، یہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ، صوبے کے عوام کے ساتھ، 4.5 کروڑ لوگوں کے ساتھ یہ ظلم ہے، یہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، ان کو جو ہے اکسایا جا رہا ہے کہ وہ کوئی غلط قدم اٹھائیں۔ لیکن ہم پرامن قوم ہیں، ہمیں ہمیشہ ہماری لیڈر ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب نے پرامن جدوجہد کا کہا ہے، وہ ہم کرتے رہیں گے۔ اگر یہ ہمیں اکساتے ہیں اکسائے، ہم نے بندوق نہیں اٹھانی، ہم نے قلم اٹھانا ہے، ہم نے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر انشاءاللہ تعالیٰ ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور ہر اس بات پر ان کے خلاف کھڑا ہونا ہے جس سے میرے پاکستان کو، میری قوم کو نقصان ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے ان کے سامنے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی بالکل، یہاں پر انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ بالکل DJ اسپیار صاحب کی جانب وہ ذکر کر رہے تھے کہ ایک ادارے کا ترجمان پریس کانفرنس کرتا ہے، تمام وزراء اعلیٰ کے وہ گن گاتا ہے، لیکن ایک کے خلاف سازش کرتا ہے، ویڈیوز چلاتا ہے۔ یہ امتیازی سلوک ہے، 4.5 کروڑ لوگوں پر ظلم ہے، ان کو اکسایا جا رہا ہے کہ وہ کوئی غلط قدم اٹھائیں، لیکن عمران خان نے پرامن جدوجہد کا کہا ہے، ہم ہرگز بندوق نہیں اٹھائیں گے، قلم سے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ یہ جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی صاحب نے اس ٹیگ کے ساتھ کہ فیشزم انڈر
عاصم لا اور رجیم چینج ان پاکستان، ان دونوں ہیش ٹیگز کے ساتھ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اب تک آنے والا سب سے سخت ترین جواب ہے عمران خان صاحب کے کسی بھی نمائندے کی جانب سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے نام۔ اور معاملات یہاں تک رکے نہیں ہیں، اس سے اگلی خبر بھی ہے جو ایک بہت بڑی خبر ہے، بریکنگ نیوز ہے، جو کہ کور کمانڈر صاحب کی طلبی کے حوالے سے ہے۔ سہیل خان آفریدی صاحب نے کور کمانڈر پشاور کو امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دینے کے لیے باقاعدہ طور پر اسپیکر صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا کے ذریعے خط لکھ کر طلب کر لیا ہے۔ اس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے میں پھر آپ سے وہی گزارش کروں گا کہ آپ کا کوئی ایک منٹ بھی نہیں لگتا اگر آپ کمنٹ کر دیں ویڈیو کے اوپر، اور اگر آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیں، تو آپ بھی اس انقلاب کی جدوجہد میں عمران خان صاحب کی آئین اور قانون کے حق میں جو جدوجہد ہے اس میں آپ بھی حصہ دار بنیں گے۔ فائر وال کا مقابلہ کرنے کے لیے پیغام زیادہ دور تک جائے گا، اور یہ ازحد ضروری ہے۔ اگر آپ سن رہے ہیں تو کیا جاتا ہے، ایک کمنٹ کر دیں اور ایک لائک کر دیں۔ تو جناب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ کے پی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کا امن و امان پر ان کیمرہ بریفنگ کے لیے کور کمانڈر پشاور کو خط اس وقت ہمارے جو مین سٹریم میڈیا ہے نا مجبوراً، کیونکہ کور کمانڈر صاحب کا ذکر آ گیا، اسٹیبلشمنٹ کا ذکر آ گیا، پھر تو انہیں خبر چلانی ہے، تو فلیش ہو رہی ہے اس وقت یہ خبر۔ آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اسپیکر صوبائی اسمبلی کی جانب سے تحریر کیے گئے خط میں خصوصی کمیٹی نے کور کمانڈر سے صوبے میں امن و امان اور مجموعی سیکورٹی صورتحال پر بریفنگ کی، کہا الفاظ یہاں سے یہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ درخواست کی ہے۔ یہ کیونکہ آپ کو پاکستانی میڈیا کا اندازہ ہے نا، حالانکہ بائی پروٹوکول صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، پھر صوبائی اسمبلی کے اسپیکر ہیں، تو وہ درخواست نہیں کر رہے، وہ چلیں آپ یہ ہم نہیں کہتے حکم دے رہے ہیں، انہیں وہ بلا رہے ہیں، انہیں وہ تجویز دے رہے ہیں کہ یہ کام آپ کریں۔ اس میں قائد ایوان ہیں، قائد حزب اختلاف ہیں، وزراء ہیں، پارلیمانی لیڈر ہیں، اور چیف سیکرٹری، ایڈیشنل سیکرٹری، آئی جی پولیس، ان کی بریفنگ جو ہے وہ اس سے پہلے ان کو مل چکی ہے۔ اور اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت اور قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں انہوں نے جو آپریشن جاری کر رکھا ہے اس کے اوپر بریفنگ طلب کی ہے انہوں نے۔ اب آگے چل کے یہ لفظ انہوں نے ٹھیک استعمال کیا ہے کہ بریفنگ جب طلب کی ہے تو ڈیفینیٹلی کور کمانڈر صاحب کی طلبی ہوئی ہے، انہیں طلب کیا گیا ہے، اور کہ یہ جو کے پی میں ضم اضلاع میں آپ بریفنگ جاری رکھیں، یہ جو آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر آپ بریفنگ دیں، اور ان کیمرہ بریفنگ کے لیے انہیں کہا گیا ہے کہ آپ باہمی مشاورت سے تاریخ طے کریں۔ اور یہ اس وقت کچھ باقاعدہ طور پر لوگ میدان میں آ چکے ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ تو فوج وفاق کے انڈر ہوتی ہے تو وہ کیسے طلب کر رہے ہیں۔ شاید انہیں آئین اور قانون اور پورے ملک کی جمہوری روایات کا اندازہ نہیں کہ صوبائی اسمبلی بھی ڈیفینیٹلی انہوں نے کون سا جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی یا آرمی چیف صاحب کو طلب کیا ہے، انہوں نے کور کمانڈر پشاور ہی سے بریفنگ مانگی ہے، جو کہ ان کا آئینی اور قانونی جو حق ہے۔ اگر آپ اس معاملے کو کسی بھی طرف لے کر جائیں تو ان بڑے اینکروں، ویلے کالم نگاروں اور ملازم صحافیوں کی بہرحال مرضی ہے۔ تو جناب اس بڑی خبر کے بعد اب اس قسم کی اطلاعات ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی رابطہ کیا ہے، پیغام پہنچایا ہے کہ اس بریفنگ سے پہلے اگر کور کمانڈر پشاور اور سہیل خان آفریدی منتخب وزیر اعلیٰ صوبہ خیبر پختونخوا کے درمیان ملاقات ہو جائے تو پھر اس بریفنگ کے حوالے سے جو اس کے جو مندرجات ہیں اس بریفنگ کا جو ایجنڈا ہے وہ سیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب اس خبر کے آنے کے بعد یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ ملاقات ہوتی ہے آئندہ چند گھنٹوں کے اندر کور کمانڈر پشاور اور منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی صاحب کے درمیان، تو یہ کیا بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہو سکتی ہے، کیا برف پگھلنے کا آغاز ہو سکتی ہے، یہ اس کے اوپر اس وقت جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے ہر جگہ پہ، سوشل میڈیا پہ بھی اور انر سرکلز کے اندر بھی۔ اس حوالے سے تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ یقینی طور پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب سے بات کرنا چاہتی ہے، ان سے این آر او حاصل کرنا چاہتی ہے، ان سے ڈیل لینا چاہتی ہے کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے اس سائبر نظام کو کچھ عرصے کے لیے ماننے چلنے دیا جائے، پھر معاملات کو قومی حکومت کی طرف لے جایا جائے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے جناب کہ قومی اسمبلی میں نوید قمر صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت نے ایک ایسے صدارتی آرڈیننس پر عمل کیا ہے، ایک ایسا صدارتی آرڈیننس پر عمل اسی وقت ہوگا نا جب انہوں نے اس کو جاری کیا ہوگا کہ جس پر صدر زرداری کے دستخط ہی نہیں ہے۔ لیں جناب، اس سے زیادہ بھلا اب آپ کو کیا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا تو ڈکٹیٹرشپ میں بھی نہیں ہوتا، نام تو نہیں لیا لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید وہ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کے بارے میں حکومتی آرڈیننس کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی ایوان چھوڑ گئی۔
پی ٹی آئی اس سے پہلے یہ ایوان خالی کر چکی تھی، اور یہ اس وقت اس نام نہاد قومی اسمبلی کے اندر صورتحال ہے، یہ اس نام نہاد جمہوری حکومت کے اندر صورتحال ہے کہ پہلے تو آرڈیننس آپ کو دستخطوں کے ساتھ بھی اگر آپ جاری کریں گے تو پوچھا جائے گا بھائی اسمبلی میں کیوں نہیں لا رہے۔ یہاں پر تک صورتحال پہنچ گئی ہے کہ اب صدر زرداری نے دستخط بھی نہیں کیے، آرڈیننس کے اوپر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے، اس کی منظوری بھی دی جا رہی ہے، اس کے اوپر اس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اور اس پر پیپلز پارٹی اب شکایت لگانے کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکتی۔ یعنی یہ حال ہو گیا ہے اس ملک کے اندر، اور ڈیفینیٹلی سہیل خان آفریدی بالکل درست بات کر رہے ہیں کہ جب تک آئین اور قانون کی بحالی نہیں ہوگی پاکستان اس طرح سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔